औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली बात में जो है वो कुफ़ार के उस रवैये का जिक्र किया गया है कि जिसमें उन्होंने अपने तय एक ज़िद जो है वो बना ली थी कि नहीं, मुसलमानों को जो है वो दाखिल नहीं होने देना। देखिए, हालांकि उनको पता था, वो खाना काबा के मुतवल्ली थे वो उस वक़्त, और उसी खाना काबा का दिया हुआ खाते थे, लेकिन चूंकि उनसे पहले झड़पें हो चुकी थी, वो क्या समझते थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कि ये हमारे अपने बाव अजदाद के दीन से फिर के नए दीन पे चले गए हैं, तो इनको हमने जो है वो यहाँ पे आने नहीं देना। हालांकि कभी किसी को हुर्मत वाले महीनों में एक मुसल्लम लॉ था, एक पक्का कानून था और कदीम मुसल्लम लॉ था कि ये पक्का लॉ था कि ये कभी भी किसी को खाना काबा की ज़ियारत से, तवाफ से, कुर्बानी से नहीं रोक सकते। ये पक्की बात थी उनकी, लेकिन एक जिद उनकी बन गई जो दौरे जाहलियत में एक जिद। यहां पे लफ्ज़ हमीयत इस्तेमाल हुआ है। हमीयत लफ्ज़ तब होता है कि जब गज़ब बंदे को गुस्सा आया हो और गुस्से के ऊपर फिर उसका जोश भी चढ़ जाए और फिर वो अपने मुंह की कही बात को पूरा करने के लिए मुसलसल ना की रिट लगाता रहे, चाहे जितने मर्जी दलाइल सामने दे दिए जाएं, जितनी मर्जी हकीकतें उसके सामने हो, लेकिन उसके मुंह से जो ना निकल चुकी है उस ना पे कायम रहना है और फिर उसने इधर उधर की बातें करके अपनी जिद पूरी करनी है। ये है वो दौरे जाहलियत की जिद कि जिसने इनको, अल्लाह का रसूल आ गया, इनको शऊर नहीं मिला कि ये हक है उनका। हालांकि जो रासतबात लोग थे, कुछ अच्छे लोग थे कुरैश में, वो आए और आके मिले और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप एहराम में हैं, सहाबा कराम एहराम में हैं, कुर्बानी के जानवर साथ हैं। उन्होंने जाके कहा ना रोको इनको, उनका कोई इरादा नहीं है कि वो कोई हमला करेंगे, ना उनके पास हथियार हैं, ना उनके पास कोई ऐसी जो वो और दूसरा साजो सामान है। वो तो कुर्बानी के जानवर लिए तलबिया पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको आने दो। लेकिन जब उनके मुंह से ना निकल गई, बस उनका फिर ये था कि जिन लोगों ने हमारे जो है वो भाई बहनों के जो है वो गले काटे, बदर का हवाला दे रहा हूं मैं, गले काटे, उनको हम जो है वो यहाँ पे नहीं। भी तुम्हारे एक बाप का घर है, ये घर तो अल्लाह सुब्हाना ताला का है जिसने सबको पैदा किया है। उसी जिद का तस्करा जो है वो यहाँ पे हो रहा है। इस जाअलल्लज़ीना कफरू, जबकि उन लोगों ने जो काफर हैं, फी कुलूबिहिम, दिलों में अपने, अलहमियता, जिद, वो गुस्सा जिस गुस्से के ऊपर जोश गालिब आ जाए, अलहमियत अल जाहिलिया, जाहलाना दौर की जिद। उन लोगों ने जिद की, वो जिद जो जाहल किया करते हैं, जाहलों के तौर के ऊपर। अब उस वक्त एक इस्तराब था मुसलमानों में कि यहां पे तो जो कोई बाप को कत्ल करके भी हरम में चला जाए उसको कोई रोकेगा नहीं, और वो जाने आए हैं, ज़ियारत करने के लिए आए हैं, तवाफ करने के लिए। तो एक दिल में गुस्सा, एक इस्तराब था मुसलमानों के दिल में, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके दिलों में जो है वो इत्मीनान बख्शा, सुकूनत दी उनको। फंज़लल्लाहु, बस नाज़ल की अल्लाह ने सकीनतहु, सकीनत अपनी, तसल्ली अपनी, इत्मीनान अपना, किस पर, अला रसूल ही, अपने रसूल पर। देखिए 450 किलोमीटर, 250 पौने 300 मील का फासला पैदल तय करना, ऊंटनियों पे जाना, एहराम बांध के और सब कुछ करते हुए जाना वहां पे, और वहां पे जाने से आगे से रोक दिया जाए तो दिल में फिर उस वक्त ख्यालात तो आते हैं, एक बेचैनी तो आती है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके ऊपर जो है वो अपनी सुकूनत, अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान बख्शा। किसके ऊपर, अला रसूल ही, अपने रसूल पर, व अलल मोमिनीना, और मोमिनों पर, व अल्जामहुम, अल्जामा लफ्ज़ किससे है, लाम जे मीम, लाजम, और उसने लाजम कर दिया, कायम रखा, कालिमात तकवा, तकवा की बात, उसने तकवा की बात, तकवा का कलमा उनके ऊपर कायम रखा। तकवा का कलमा क्या है? तकवा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि इस कलमे को पकड़ के देखिए, जिसने ये कलमा पढ़ लिया और अल्लाह का होके रह गया, उसको ना अपनी परेशानियों का पता होता है, ना वो जो है वो इन नुकसानात की कोई परवाह करता है। वो सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो जो कह दिया गया उसी के ऊपर सब्र करता है, और वही करता है जो अल्लाह सुब्हाना ताला या उसका रसूल कहता है।
اس سے بڑھ کے اور کوئی تقوی کا کلمہ نہیں ہے، راست بازی کا نہیں ہے، کہ جب اس کلمے میں موحد نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے بعد پھر کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول، اب ان کو پتا کہ اللہ نے خواب دکھایا ہے رسول کو، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی خود جو ہے وہ ہمیں لے کے آئے ہیں، اب یہ نہیں کرنے دے رہے۔ اب ایک دل میں بات تو آ رہی تھی نا، جیسے کہ عمر، میں اگلی آیت میں بیان کرتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور لازم کر رکھا، قائم رکھا کلمت التقوی۔ کیا کلمت التقوی؟ کہ کوئی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی رسول کی جو ہے وہ ان کی بات کے اوپر نہ نہیں کہنی، بلکہ جب رسول نے کہا کہ آؤ بیعت کرو تو سب نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ دے کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی کہ ہم لڑ مریں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اس اضطراب، اس بے چینی کو دل میں رکھا، لیکن اس کے باوجود کسی کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ ہے وہ تقوی کی بات کہ اگر ہم بھی اس کلمے کو پکڑ لیں، ہم بھی جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ اس کلمے کے اوپر وار دیں، تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے، جس طرح سکونت نازل کی، تسلی دی، اطمینان بخشا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اطمینان بھی دیتا ہے، دلوں میں تسلیاں بھی دیتا ہے، اور قائم رکھا تقوی کی بات۔ وَقَانُوا، اور تھے وہ احق بہا، اس کا حق بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ رکھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے بھائی بہن چھوڑ رکھے تھے۔ اتنی قربانیاں تھیں ان کی کہ کتنے تھے کہ کچھ مہاجر بن کے گئے، کچھ وہاں سے انصار آئے، اور جنہوں نے انصار نے اپنے گھر نہیں کھولے، اپنے دل بھی کھول دیے، اپنی بیویاں تک جو ہے وہ بانٹ لیں، اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے۔ تو جو سب کچھ چھوڑ کے کس کے لیے آئے تھے؟ رسول کے لیے۔ کس کے لیے آئے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ تو وہ اس چیز کا حق بھی رکھتے تھے۔ وَأَهْلَ بِهَا، اور وہ اس کے اہل بھی تھے، اس کے جو ہے وہ اہل بھی تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ تو پہلی بات تو جو یہاں پہ کہی گئی کہ جب کافروں نے وہ ضد کی، اور ضد کیا تھی؟ میں نہ مانوں، صرف یہی رٹ تھی، میں نہ مانوں گی، ہم نے نہیں جانے دینا۔ لوگوں نے آ کے دیکھا، کہا، سب کچھ کیا، میں نہیں مانے دینا۔ اور جب کوئی اس طرح کی ضد کرتا ہے تو اگلے بندے کا غصہ کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا وہ بھی ہائپر ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہم ایک اللہ کے کام کے لیے آئے ہیں، اسی گھر کے تم متولی ہو، اسی گھر کا دیا ہوا تم کھاتے ہو، اسی گھر کی وجہ سے یہاں پہ امن ہے، اور تم جو ہے وہ کہتے ہو نہیں جانے دینا۔ جب یہ اس طرح کی ضد آئی تو اللہ نے پھر اپنی سکونت نازل کی، اور پھر کوئی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے دائیں بائیں نہیں ہٹا۔ اللہ نے اپنا کلمہ جو ہے وہ پکا رکھا ان کے اوپر، جمائے رکھا ان کے اوپر۔ اچھا، جب اللہ کے رسول نے حکم دیا قربانی کرو، احرام کھول دو، اب اس وقت جو ہے وہ قربانی کسی نے اندازہ کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اضطراب میں تھے، کسی نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور وہ کام بھی نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خیمہ مبارک میں تشریف لے گئے اور جا کے ام سلمہ سے کہا لوگ میری بات نہیں سن رہے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آگے سے کہ آپ ایسے کیجئے، آپ کہیے مت، آپ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، باہر نکل کے آپ نے جو ہے وہ قربانی کی، اس کے بعد احرام کھول دیا، سبھی مہاجروں نے، سب نے جو ہے وہ پھر احرام کھول دیا اپنے۔ یہ پوری کی صورت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس حدیبیہ کا واقعہ کہاں سے جو ہے وہ نظر آیا تھا؟ کہاں سے جو ہے وہ یہ ماجرا جو ہے وہ بننا شروع ہوا تھا؟ جس وقت رسول نے خواب دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ ہم اس گھر کی زیارت کر رہے ہیں، اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تبھی آپ نے اناؤنس کر دیا کہ سارے جس نے جانا ہے وہ تیار ہو جائے، ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یہ واقعہ پیش آیا تھا ذی القعدہ 6 ہجری میں۔ تو اب اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ نبی کا خواب تو سچا خواب ہوتا ہے، وہ تو وہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جو ہے وہ نبی نے بھی احرام اتار دیا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے ہم بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوچھا بھی اس موقع کے اوپر، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں حق پہ ہیں۔ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا میں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے تو عمرہ کرنے آئے تھے، تو کہا یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ اب اس خواب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، لقد صدق اللہ
بے شک صدقہ سچ کر دکھایا اللہ نے رسولہ الرؤیا رسول اپنے کا خواب. رویا کس کو کہتے ہیں؟ خواب کو. اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا بالحق کے حق کے ساتھ. کیا؟ لتدخلن یقیناً تم داخل ہوگے. یقیناً لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا اور مضارع بانون تاکید ثقیلہ زور دینے کے. یقیناً لازمی تم جاؤ گے, لازمی تم داخل ہوگے المسجد الحرام ہے, مسجد حرام میں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. یہ انشاءاللہ تاکید کے طور پہ ہے کہ یقیناً اللہ کی رضا کے ساتھ تم جو ہے وہ اس میں داخل ہوگے آمینین, امن کے ساتھ, کوئی ڈر نہیں ہوگا. ابھی جو کفار یہ کہہ رہے ہیں, کفار اب جانے نہیں دے رہے, انشاءاللہ اللہ نے نبی کا خواب سچا کر دکھایا کہ وہ آمینین امن کے ساتھ. محلقین کا لفظ کو کھول لیں. حلق کروانا کیا ہوتا ہے؟ سر منڈوانا. یہ مفعول کے وزن کے اوپر ہے کہ محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو منڈوائے ہوئے, سر صاف کروائے ہوئے, ومقصرین اور کتروائے ہوئے. دیکھیں یہاں پہ پہلے اس کو حلق کو بتایا گیا, قصر کو بعد میں بتایا گیا, مقصرین کے بال کتروا کے, بال چھوٹے کروا کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان حلق کروانے والوں کے اوپر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اور قصر والوں کے بارے میں جو بال کتروا لیتے ہیں؟ آپ نے دوسری دفعہ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے جنہوں نے جو ہے وہ حلق کروایا. تیسری دفعہ پھر فرمایا, تیسری یا چوتھی دفعہ پوچھنے میں کہا ہاں, پھر دعا دی اللہ رحم فرمائے ان کے اوپر جنہوں نے جو ہے وہ بال کتروا بھی لیے. تو اس کی فضیلت جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے سامنے ان آیات کریمہ میں نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ داخل ہوں گے امن کے ساتھ, محلقین حلق کروا کر, رؤوسکم اپنے سروں کا, اپنے سر منڈوا کے, ومقصرین اور بال کتروا کے, لا تخافون کوئی ڈر نہیں ہوگا ان کو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ وہ خواب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, اور یہی خواب فرمایا کہ وہ خواب جو ہے وہ ہم نے سچ کر دکھایا. فعالما پس جان لیا اس نے, جان رکھا اس نے, ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے. اس کو اس چیز کا پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتا, وہ اس چیز کا علم رکھتا ہے ما لم تعلموا جس کا علم تم نہیں رکھتے. فجعل پھر بنا دیا اس نے, من دون ذالک, اب دون ذالک اس کے علاوہ فتحن قریبا, اور اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے فتح بھی ایک قریب کر دی, ایک جلدی کی فتح جو ہے وہ دے دی. اس حدیبیہ کو سب سے بڑی فتح جو ہے وہ کہا گیا ہے. یہ فتح پیش خیمہ تھی باقی ساری فتوحات کا. باقی ساری فتوحات کون سی؟ ایک قریب کی فتح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیبر کی شکل میں جو ہے وہ نازل کر دی. خیبر کو یہاں پہ بھی خیبر کا ہی تذکرہ ہے کہ خیبر کو فتح کیا, اور فتح کرنے کے بعد وہیں یہودیوں کو اپنے غلام کے طور پہ, خدمت گار کے طور پہ 50% کے اوپر کہ تم اس کو فصلوں کو, وہاں بہت باغات تھے, بہت کھیتیاں تھیں, کہ ان کو اگاؤ, ان کی پیداوار کا 50% تم جو ہے وہ ہمیں دیا کرو گے. تو اللہ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ دے دی, فتح دے دی. هو الذی, اب جس وقت معاہدہ لکھا جانے لگا, معاہدے میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا یہ اللہ تو ہے, یہ رحمان کون ہے, یہ رحیم کون ہے؟ یہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. اور جس وقت لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے, تو سہیل بن عمرو نے جو قریش کا سردار تھا, اس نے کہا یہ رسول ہم تو مانتے نہیں, اگر ہم رسول مان لیں تو بات نہ ختم ہو جائے. تو یہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ ان کو بتانے کے لیے کہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہیں, تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, تم جو مرضی کہتے رہو. هو الذی, وہی وہ ذات ہے, ارسل رسولہ, جس نے بھیجا رسول اپنے کو, بالہدا, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق کے, اور سچے دین کے ساتھ, لیظہرہ, ظہرہ غالب کر دینا, تاکہ وہ غالب کر دے اس کو, علی الدین کلہ, تمام دینوں کے اوپر. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین سچے دین کے ساتھ, تاکہ اس کو وہ دیکھیں. پیغمبر تو پہلے بھی آئے, رسول تو پہلے بھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے, پیغمبر پہلے بھی آتے رہے. پیغمبر کیا پیغام دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری حیثیت تھی.
پیغمبروں کا پیغام تھا اللہ واحد کی جو ہے وہ میں کے بارے میں بتانا، ان کو جو ہے وہ آگے سے ڈرانا، خبر بشارت دینا، یا ان کو ڈرانا، خبردار کرنا، یہی دو کام ہوتے تھے۔ آخرت کے بارے میں بتانا، اس سچے دین کے بارے میں بتانا۔ لیکن یہ کام تو باقی سارے پیغمبروں نے بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھا کہ اس انقلاب کا راستہ ہموار کرنا کہ جس پہ چل کے یہ دین جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے۔ ایسا وہ سینیریو دوبارہ ڈیولپ نہ ہو کہ جس سینیریو میں اللہ کا دی ہوئی شریعت، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت معدوم ہوتی چلی گئی۔ شریعت اتری، کتابیں اتری، لیکن ان کتابوں میں اتنی زیادہ جو ہے وہ تحریفات ہو گئیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ ڈال لیا کہ یہ ایک ایسا انقلاب کا راستہ جو ہے متعین کر دیں کہ جس راہ پہ چلتے ہوئے قیامت تک یہ دین جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ دوسری ذمہ داری تھی۔ تو یہاں پہ یہ کہا کہ تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے۔ کتنے دین تھے اس وقت؟ یہود و نصارہ، ہندوانہ، فلاں۔ اس وقت آج بھی دیکھیں تو مذاہب کی تعداد کتنی ہے، لیکن ان سب کے بدلے میں مقابلے میں دین ایک ہی سچا ہے۔ وہ سچا کس لیے ہے کہ یہ اللہ نے کہا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا تھا ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے اور سچے دین کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا تھا؟ یہ ذمہ داری تھی دوسری، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ اس کو وہ تمام دینوں کے اوپر جو ہے وہ غالب کرے۔ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، شہیدہ۔ نارملی ہم شہد کا معنی، یہ لفظ کس سے ہے؟ شین ہے دال، ہم اس کا معنی جو ہے وہ گواہ کے طور پہ کرتے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ساتھی تو گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جو موجود ہو موقع کے اوپر، جو موجود ہوگا اور وہ اپنے دوست کی مدد نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معنی کو مددگار کے معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اسی سورہ بقرہ کی آیت میں ایک چیز پڑھیے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر تمہیں شک ہے اس بات کے اوپر کہ جو نازل کیا ہم نے اپنے رسول کی، اپنے بندے کے اوپر، فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ اس کی مانند کوئی صورت، ودعو، اور بلاؤ، شہداءکم، بنا کے لانے میں کیا کسی گواہ کی ضرورت ہوتی ہے یا مددگار کی ضرورت ہوتی ہے؟ مددگار کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ۔ جب کہا گیا کہ تم اگر اس قرآن کے بارے میں شک ہے، اس جیسا بنا لو، تو پھر بلا لو جتنے تمہارے مددگار ہیں، جتنے تمہارے ساتھی ہیں، ان سب کو لے آؤ۔ تو یہاں پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا، وَدْعُوا شُهَدَاءَکُم مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے حمایتی ہیں اکٹھے کر لو، جتنے تمہارے مددگار ہیں تم اکٹھے کر لو۔ تو یہاں وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور اس کام کے لیے اللہ کی مدد ہی کافی ہے، کسی اور کی نام بھی۔ تو یہاں پہ اس کا معنی ہم مددگار کے طور پہ لیں گے۔ نارملی اس کا معنی شاید گواہ ہونا ہی ہوتا ہے، حاضر ہونا، موجود ہونا، لیکن چونکہ اس معنی کو اگر ہم اس سینس میں دیکھیں، وَکَفَىٰ بِاللَّهِ، اللہ کافی ہے اس کی مدد کے لیے، کہ رسول کی مدد کے لیے ایک اللہ ہی بہت ہے، باقی کسی کی مدد جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ باقی عالم الاسباب ہے، اللہ نے رسول بھیجا، رسول کے ساتھ پھر سپاہ جو ہے وہ صحابہ تیار کی، صحابہ کی جماعت بنی، اس کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء اللہ آئے، اس کے بعد سے 1400 سال گزر گئے، آج بھی اللہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کام کے لیے موجود ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور اللہ ہی مدد کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ دوبارہ دیکھیے آج اس بحث کو سمیٹا جا رہا ہے۔ جو اضطراب تھا، جو ضد تھی کافروں کی، اس ضد کو بیان کیا گیا۔ جو مسلمانوں کے دل میں ایک بے چینی تھی کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس کی گواہی یہاں پہ دی گئی۔ اور پھر ان لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ اعتراض کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رسول کی گواہی دی یہاں پہ، اور پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ کیوں بھیجا تھا۔ اب وہ پوری بحث جو شروع ہوئی تھی، جو پوری بات شروع ہوئی تھی اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے، اب وہ سمیٹی جا رہی ہے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور جاہلانہ دور کی ضد کی، جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، بس میں نے کہہ دیا تو بس یہی بات ہوگی، یہ وہ ضد ہوتی ہے۔ نہ دلائل دیکھے جاتے ہیں، نہ واقعاتی شہادتیں دیکھی جاتی ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھا، بس اس ضد پہ کہ اپنے منہ سے جو بات نکل گئی ہے اس بات کو پورا رکھنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ فانزل اللہ، جو بے چینی اضطراب پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو نازل کی اللہ نے اپنی سکینت، اپنی تسلی، اطمینان
اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، والزمہم اور قائم رکھا ان کو کلمۃ التقوی، تقوی کے کلمے کے اوپر، تقوی کے کلمہ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے دائیں بائیں نہیں ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان کے سار آنکھوں پہ انہوں نے ایک ذرا برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کچھ باتیں پوچھنے کی جسارت کی تھی، فرماتے ہیں کہ مجھے ساری عمر ایسے لگا کہ کہیں میرے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، اس لیے وہ بہت زیادہ صدقات خیرات بھی کرتے رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ اسی حدیبیہ سے واپسی کے اوپر جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ نے 2-3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مخاطب کرنے کی کوشش کی، جواب نہیں ملا، تو اتنے دل برداشتہ ہوئے اور برداشتہ ہو کے آگے چل دیے۔ تو آگے سے پھر کسی نے بلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں عمر فاروق کو، کہتے ہیں میں ڈرا کہ میرے اوپر کوئی عذاب نازل ہو گیا۔ تو یہ ادب کا عالم تھا کہ تقوی کی بات کہ اللہ ایک ہے اور یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بس یہ وہ بات تھی، اسی کے اوپر قائم رکھا۔ نہیں تو ایک بات ہوتی کہ 250-400 کلومیٹر سے جب وہ چلے ہیں، احرام باندھے میں سب کچھ ہے، اور پھر نہیں، اس کے قائم رہا کانوا حقا بہا و اہلہا، اور وہ تھے اس کے زیادہ حقدار اور اہل اس کے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ علم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے جو ہے وہ سچ کر دکھایا خواب اپنے نبی کا سچائی کے ساتھ۔ کیا؟ لَتُدْخُلُنَّ المسجد الحرام، ضرور داخل ہوں گے مسجد میں انشاءاللہ آمینین۔ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ قریش مادہ ہو گیا، مادہ ہونے کے بعد کہا گیا کہ اگلے سال کریں گے، اگلے سال سے اگلے سال گئے ہیں، معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آئیں گے امن سے کریں گے، وہ نہیں دیکھ سکے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اسی گھر کا طواف کریں جس کے بارے میں ہم نے منع کیا تھا، شہر چھوڑ کے چلے گئے، صرف ان کی عورتیں بچے یا کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ رہ گئے، سارے شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کیا مسلمان چاہتے تو اس وقت مکہ پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، معاہدہ جو ہوا ہے اس معاہدے مطابق اس کی ایفا شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے، اگلے سال ذی القعدہ میں یہی دوبارہ جو ہے ہوا، تو جب راستے میں تھے تو اب غریب تھے، کھانے کو زیادہ ملتا نہیں تھا، تو بڑے ہی جو ہے ان کے دل پیٹ میں جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے جب سب کچھ ہو رہا تھا، کمزوری جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو رہی تھی، ان کے اوپر جو ہے وہ کمزوری تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم یہ قربانی کے جانوروں میں سے 2-3 جانور کھا کے ذرا کھا کے جان نہ پیدا کر لیں ہم، تاکہ ان کو نظر آئے کہ ہم بڑے تگڑے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ایسے کرو جتنا کھانا ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ سارا جو بچا ہوا کھانا تھا اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سب نے پیٹ بھر کے وہ کھانا کھایا، اور نہ صرف کھایا بلکہ اپنے توشہ دان جو اپنے سب کچھ تھا ان کو بھی بھر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے وہاں پہ، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے پاس، 2-4 لوگ، باقی لوگ جو ہیں وہ عورتیں بچے چھتوں پہ آ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ آ گئے ہیں یہاں پہ، یہ ہمیں پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی نہ جانیں کہ تم لوگ کمزور ہو یا تمہارے اوپر کوئی کمزوری ہے، تم ایسے کرو کہ جس وقت طواف شروع کرو اس وقت دل کی چال سے چلنا۔ وہ دل کی چال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنا احرام جو ہے وہ اوپر سے اتارا، بغل کے نیچے سے کیا، دل کی چال جس کو ہم رمل کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کرنا شروع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس طرح چلو کہ جیسے تمہارے کندھے موڈے ہلتے ہوئے نظر آئیں، ان کو پتہ لگے بڑی جان ہے ان میں، یہ تو جو ہے وہ یہ تو چل رہے، یہ تو بھاگی جا رہے ہیں۔ یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے رمل جو ہے وہ شروع ہوا وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے جو ہے وہ تکبیر پڑھ کے شروع کیا۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہاں پہ؟ حتیم کے پاس۔ جس وقت آپ رکن یمانی سے گزرے، وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو آپ نے سلوت ادا کر لی اپنی رفتار، اور اس کے بعد پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رمل کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اسی چیز کو یاد کرتے ہوئے ہم جب طواف کرتے ہیں تو طواف میں پہلے 3 چکروں میں ہم جو ہے وہ رمل کرتے ہیں۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ اپنے موڈوں کو ہلا کے چلنا، ایسے لگے کہ جس میں تم میں کمزوری نہیں ہے، تم بڑے طاقتور اور بڑے تگڑے ہو۔ یہ بات ایک ساتھ ذہن میں آ گئی تھی
انشاءاللہ داخل ہوگے تم امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، ومقصرین، اور کترواتے ہوئے، لا تخافون، کوئی ڈر نہیں ہوگا تمہیں، فعلم ما لم تعلموا، اس کو پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتا، فجعل من دون ذلک فتحا، اور پھر ساتھ اس نے ایک فتح ہی قریب جو ہے تمہیں دے دی۔ والذی ارسل رسولہ، یہ نہیں مانتے نہ مانے، یہ یہاں سے رسول کا لفظ مٹانا چاہتے ہیں مٹا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے، یہ اللہ ہے، وہی ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدی، اپنے رسول کو ایک خصوصی حیثیت دے کے بھیجا۔ پیغمبر پہلے بھی آئے، اس پہلے پیغمبر صرف انذار و تبشیر کا کام کرتے تھے، یہ پیغمبر اس راہ کو متعین کرنے کے لیے آئے تھے جس پہ چل کے رہتی دنیا تک یہ دین غالب رہے۔ پہلے پیغمبر جو ہے وہ اپنی قوموں کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے آتے تھے، دیکھیے یہ پیغمبر جو ہے، یہ پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے۔ جس طرح یہ قرآن ذکر العالمین للعالمین ہے نا، کہ تمام دنیا کے جہان کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں۔ وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو اتنا سا ٹکڑا ہے نا اس کا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے اور وہ رہتی دنیا تک غالب رہے۔ اور اس کام کے لیے وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ ہی بہت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ چاہتا ہے تو 15,000 سے 2.5 لاکھ بندہ بھی مروا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہسٹری پڑھ لیجئے، جب وہ چاہتا ہے تو 1500 کے ساتھ، 313 کے ساتھ جو ہے وہ 1000 لوگوں کو بھی ہرا دیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو اپنے لشکر بیچ کے ان کے جو ہے وہ خیمے الٹ دیتا ہے، ان کی ہنڈیاں الٹ دیتا ہے اور اٹھ کے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی جو ہے وہ، اللہ کی مدد ہی جو ہے وہ بہت ہے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ ہم اگلے 2 دن میں نہیں ہوں، انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ کلاس ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک اور میں تصحیح کر دوں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خیبر کا واقعہ جو 3 مہینے بعد محرم میں ہوا تھا، کچھ لیکن یہ ذی القعدہ کے بعد 3 مہینے بنتے ہیں جا کے سفر میں۔ کچھ نے اس بیسس پہ اس کی کیلکولیشن کی تھی کہ 2 مہینے ختم ہو گئے تھے، تیسرا مہینہ لکھا ہوا تھا، لیکن کچھ مفسرین نے اس کو جو ہے وہ پرٹیکولرلی سفر لکھا ہوا ہے کہ خیبر جو ہے وہ سفر میں ہوا تھا، واللہ عالم کہ اس میں سے حقیقت کیا ہے، لیکن پیریڈ وہی ہے کہ ذی القعدہ میں یہ حدیبیہ ہوا تھا اور سفر محرم یا سفر میں یہ پھر سب کچھ ہوا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ایک بھائی نے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا ہے، ان کا بیٹا جو ہے، ان کی اولاد جو ہے وہ بول نہیں سکتی، نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے رحم فرما دے، اس بچے کے صدقے ان کی جو ہے ان کے اوپر رحمت کی بارش نثار کر دے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے، اللہ ہمیں اسے قرآن کا ساتھی بنا دے، اللہ یہ قرآن ہمارے سینوں میں داخل کر دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین۔